मारिफत इलाह और अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और नमस्ते। वारसी हुसैनी फाउंडेशन के मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम आपके सामने एक ऐसी किताब की ऑडियो पेशकश लेकर हाजिर है जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। मारिफत इलाह और अल्लाह बरूए तसव्वुफ, यकीन और हकीकत का वो सफ़र है जहां लफ्ज़ मानी बन जाते हैं और मानी रूह से मुखातिब होते हैं। ये किताब इंसान को सिर्फ इल्म नहीं देती बल्कि उसे खुद से, अपने रब से और हक से मिलवाती है। यहाँ अल्लाह या ईश्वर को सिर्फ नाम से नहीं, पहचान के साथ समझने की कोशिश की गई है। इस तसनीफ के मुसन्निफ लेखक शहजादा तस्कीन वारसी अल दुर्रानी ने कलम को जरिया बनाया और तसव्वुफ की रवानी में ला इलाहा इल्लल्लाह की गहराइयों को सादा और पुरअसर अंदाज में पेश किया है। यह ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि सोचने, ठहरने और बदलने के लिए है। आइए इस सफर का आगाज करें जहां हर लफ्ज एक दरवाजा है और हर दरवाजा मारिफत की तरफ खुलता है। मौला से दुआ है कि वह इस कोशिश को कबूल फरमाए और हमें अपनी पहचान की सही राह नसीब करे। सफ़ा नंबर 1, मारिफत इलाह और अल्लाह बरूए तसव्वुफ अज़ कलम, शहजादा तस्कीन वारसी अल दुर्रानी। पेशकर्ता मोहम्मद आमिर वारसी अल दुर्रानी। नाशिर वारसी हुसैनी फाउंडेशन, चीता कैंप, मुंबई। सफ़ा नंबर 2, फहरिस्त मज़ामीन। 1, ज़रूरी ऐलान। 2, शरफ़ इंतिसाब। 3, गुल्हाए अक़ीदत। 4, तक़रीज़ जलील। 5, हर्फ़ अव्वल। 6, ज़बान ख़ल्क़। 7, मारिफत इलाह और अल्लाह। 8, कलिमाए तैयबा की हकीकत। सफ़ा नंबर 3, एक ज़रूरी ऐलान। यह किताब सरकारे आली वक़ार हज़रत ख्वाजा दुर्रा हसन शाह वारिस के तमाम मुरीदों और अक़ीदतमंदों के लिए है। इस किताब से किसी गैर का कोई ताल्लुक नहीं। यह हम मुरीदों का अपना ज़ाती अक़ीदा है, इसलिए इसे हम अपनी खानकाह तक ही रखना चाहते हैं। सफ़ा नंबर 4, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्ना मिन नूरिल्लाहि ताला कुल्लु शैइन मिन नूरी मारिफत इलाह और अल्लाह बरूए तसव्वुफ अज़ कलम, शहजादा तस्कीन वारसी। सफ़ा नंबर 5, शर्फ़ इंतिसाब। मैं इस तसनीफ़ को उन हक पसंदों के नाम से मंसूब करता हूँ जो कलिमा तैयबा की हकीकत और मारिफत इलाह और अल्लाह से आशना होकर मोहम्मदी तालीम से ताज़गी पैदा करके इस्लाम को बुलंदो बाला करने में पेश रहते हैं। जिस इस्लाम के लिए मैदान करबला में नवासा रसूल इमाम आली मकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 वफ़ादारों को लेकर कुर्बानी अजीम पेश फरमाई। सफ़ा नंबर 6, गुल्हाए अक़ीदत। इस किताब को मैं अपने तमाम पीर भाइयों के हर किस्म के अक़ीदे और मोहब्बत और मुअद्दत के साथ शगुफ्ताए गुलों की डाली सजाकर सरकारे आली वक़ार रूहानियत के आलम बरदार आका व मौला हज़रत ख्वाजा दुर्रा हसन शाह वारिस क़िबला मंशा के नाम पाक से मंसूब कर रहा हूँ, जिनके कदमों की धूल की बरकत से यह हकीर व फ़कीर इस खिदमत गिरामी के लायक हुआ और तसनीफ़ हज़ा पर कलम उठाने और इसे तरतीब देने की सआदत नसीब हुई। सफ़ा नंबर 7, तक़रीज़ जलील मुहिब्बे गिरामी। आली जनाब शहजादा तस्कीन वारसी साहब की तसनीफ़ हनीफ मारिफत इलाह और अल्लाह के मुताले का शर्फ हासिल हुआ। मुसन्निफ मौसूफ ने यकीनन कूज़े में दरिया को समा दिया है, क्योंकि इतने नाजुक और अहम मौजू पर मुसन्निफ ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बरूए तसव्वुफ रोशनी पेश फरमाई है। क्योंकि ऐसे नाजुक और अहम उन्मानात पर बहुत कम ही लोग कलम उठाने की हिम्मत करते हैं। गोया आपने बड़ी ही जान फिशानी से हर मवाद को मुअस्सिर अंदाज में पेश करके कारीन हज़रात और तमाम राह हक के मुसाफिरों को मुतमईन कर दिया, जो कि वाकई काबिल फ़ख्र और लायक सताइश है। लिहाजा मैं मुसन्निफ़ मौसूफ के बारे में दिल की गहराइयों से दुआगो हूँ और यही कहूँगा कि अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। दुआगो, मौलाना मोहम्मद अली नियाज़ी।
صفحہ نمبر 8 حرف اول معزز قارئین کرام، خاکسار نے تصنیف حضا کو بروئے تصوف ترتیب دے کر منظر عام پر لانے کی غرض سے معرفت الہ اور اللہ اور کلمہ طیب کی حقیقت پر روشنی ڈالنے کی کوشش اسی لیے کی ہے کہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے اور ان باتوں کو اچھی طرح روشن کر دیا جائے جس پر صدیوں سے پردہ ڈالا جا رہا ہے، تاکہ لوگ پڑھ کر اور سن کر ان حقیقتوں سے آگاہ ہو کر مستفید ہو سکیں، کیونکہ حقیقت کا ماہ منور باطل اور قدامت پرستی کی تاریخ رداؤں میں اسلام ہی کے نام پر چھپا دیا جاتا ہے، اور محمدی اسلام کے ساتھ جو ساری حرکتیں پردے کی آڑ میں ہو رہی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، یہی وجہ ہے کہ حقیقت اور سچائی مانو مٹی کے نیچے دب گئی ہے اور لوگ سمجھ نہیں سکے، اور سادہ لوگ انسان اسی جہالت اور تاریکی کو آئین اسلام سمجھ کر اور عمل پیرا ہو کر انجانے میں مطمئن بھی ہے کہ میں تو حق پر ہوں، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے اور روشن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ لہٰذا تصنیف حضا میں الہ اور اللہ نیز خالق اور مخلوق کو مفصل انداز میں بروئے تصوف سمجھانے کے ساتھ ساتھ کلمہ طیب کی حقیقت سے آگاہ اسی لیے کیا ہے کہ تمام لوگ جو کہ انتشار و افتراق کا شکار ہیں وہ خدا اور مخلوق خدا کی حقیقت کو واضح طور پر سمجھ لے، کیونکہ حقیقتوں پر صدیوں سے پردہ پڑا ہے اور عوام کو غلط طریقے پر اپنے دام فریب میں لے کر اور انہیں غلط تعلیم دے کر ہر طرح سے باور کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا خاکسار کا بنیادی مقصد صرف یہی ہے کہ اسی صدیوں پرانے پردوں کو حقیقت کے ناخنوں سے چیر کر حق اور صداقت کو ظاہر کر دیا جائے، تاکہ لوگ کلمہ طیب سمجھ کر الہ اور اللہ نیز خالق اور مخلوق کی حقیقت اور معرفت حاصل کر لیں، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دین متین جو آپ نے صدیوں پہلے پیش فرمایا تھا پھر ابھر کر سامنے آ جائے اور بھولی بسری عوام پھر سے اسی درس عظیم کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر اور کامیابی کے راستے پر گامزن کر کے پھر یم محبت اور یکتائی کے چشمہ رحمت سے سیراب ہو کر من یطع رسول فقد اطاع اللہ کے مصداق بن جائیں اور محمدی اسلام کی روشنی دلوں میں پھیل جائیں اور لوگ پورے امت محمدیہ میں داخل ہو جائیں۔ لہٰذا اسی غرض کے تحت میں نے علم تصوف کی روشنی میں حق اور باطل کا نقشہ پیش کر دیا۔ اب خواہاں اس روشن اور تابناک پہلو کو اختیار کر کے فلاح و نجات کے طلبگار ہوں یا ظلمت و تاریکی کے تحت اندھیرے مپلد بن کر تیرگی و تاریکی کے غار کو منزل سمجھیں، جو فیصلہ آپ جملہ قارئین و ناظرین حضرات چاہیں کریں یہ آپ کی ذہانت پر ہے، ویسے جو میرا فرض تھا میں نے اس کتاب کے ذریعے پورا کر دیا۔ صفحہ نمبر 11 زبان خلق ہر شے ہے دیکھنے کے لیے اس کا آئینہ، نابینا جب نہ دیکھے تو اس کا قصور ہے، منظر ہر ایک ذرہ ہے اس کے ظہور کا، کیا سمجھے گا وہ عقل میں جس کے فطور ہے، خالق و مخلوق کی باہم ہے توصیف و ثنا، بس وہی خالق ہی تو ہر شے سے ہے جلوہ نما، خودی ہی طوفان خودی ہی کشتی، خود بنا ہے نہ خدا، ذرہ ذرہ سے اسی کی ہے بلند ہوتی صدا، خود تماشا گاہ بن کر خود تماشائی بنا، وحدت و کثرت میں خود کیا خوب یکتائی بنا، ہے منظر خفی غیب میں وہ برملا اور مصب بیشان میں لا ریب شیدائی بنا، یہ معمہ عام لوگوں سے نہ حل ہوگا کبھی، کس طرح ہر ایک سے قربت کس طرح سب سے جدا۔ صفحہ نمبر 13 معرفت الہ اور اللہ، چونکہ دین اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہی مقدم ہے، اس لیے اس کلمہ پاک کی معرفت سے آگاہ ہونا امت محمدیہ کے لیے بہت ہی ضروری ہے، لیکن معرفت کلمہ اسی وقت حاصل ہوگی جب کہ سب سے پہلے الہ اور اللہ اس فرق کو سمجھ لیا جائے، تاکہ معرفت کلمہ حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ بقول خواجہ غریب نواز سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ فرماتے ہیں کہ لا الہ کی بنیاد سرکار امام حسین ہے، جیسا کہ آپ نے اپنی ربائی میں فرمایا ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سر داد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین از خواجہ غریب نواز۔ اب چونکہ جمال خدا کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جمال محمد کا نام ہے حسین، تو معلوم ہوا
کہ محمد اور حسین لازم و ملزوم ایک دوسرے کے لیے انیواریہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الحسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ بہرکیف یہ بات واضح ہے کہ ذات پاک اللہ مقام خفی غیب میں بشان منزہ ہے، اور شان منزہ ہی اللہ تعالیٰ کا باطن ہے۔ اسی ذات باطن میں جملہ صفات خدا پنہا تھیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، محیط ہے، حافظ ہے، معبود ہے، مقصود ہے، جبار ہے، قہار ہے وغیرہ۔ حتیٰ کہ جملہ صفات خداوندی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بشان منزہ میں پنہا اور اوشیدہ تھیں۔ دراصل پوشیدگی ہی کا نام باطن اور غیب ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ ذات منزہ سے بشان مشبہ اپنے جمال کے ساتھ عالم غیب سے عالم ظہور میں نمایاں ہوا تو ساری صفاتیں بھی آشکار ہوئی۔ لہٰذا ذہن ملا کہ اب شان مشبہ ہی میں اللہ تعالیٰ خود ہی حامد بھی ہے اور محمود بھی، عابد بھی ہے اور معبود بھی، خالق بھی ہے اور مخلوق بھی، رازق بھی ہے اور مرزوق بھی، غفار بھی ہے اور منفور بھی، شاہد بھی ہے اور مشہود بھی، حافظ بھی ہے اور محفوظ بھی، وغیرہ وغیرہ۔ جیسا کہ دیباچہ مشکات المصابیح میں مرقوم ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، اور مذکورہ بالا میں جملہ تمام صفات خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ظاہر متصف ہے بشان الہ، جو کہ جمال خدا کے نام سے مشہور و معروف باسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ذات محمد بشان مشبہ سے جملہ مخلوقات ہے۔ تو ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشان مشبہ جمال خدا الذات الہ ہے۔ اب ذہن ملا کہ الہ اور اللہ لازم و ملزوم ہے، لہٰذا ذات منزہ حالت بطون کا نام اللہ ہے اور ذات مشبہ حالت ظہور کا نام محمد ہے۔ جیسا کہ شیخ محمد عالم آسی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ عین المعارف صفحہ 14۔ اور مفتی فاضل بدایونی صاحب تعریف الہ میں رقم تراز ہیں کہ الہ اللہ سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی ہے انتہائی بلندی یا حیرانی۔ الہ وہی بلند و بتر ہو جس کی ذات و صفات میں عقل حیران رہ جائے۔ علم القرآن صفحہ 45۔ پس میں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فہم و ادراک میں لانا محال ہے، اور ذات کے بارے میں عقل و فہم مجبور و قاصر ہو اس کی تعریف نامکمل۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ جمال خدا محمد ہی کی ذات سے جملہ کائنات سے انتہائی بلندی و حیرانی اور بلند و برتر کی حامل ہے، اور آپ کی ذات مقدسہ یا صفات مکرمہ کے بارے میں جن و انس اور ملائکہ تک کی عقل حیران ہے۔ تو اب واضح ہونا چاہیے کہ جمال خدا ہی ذات محمد اللہ ہے، اور جمال خدا ہی میں ساری صفاتیں مجتمع ہو کر بشان مشبہ جملہ مخلوقات میں ظاہر و عیا ہے۔ نیز بشان مشبہ جملہ مخلوقات میں جو صفات عیا ہے وہ دو طریقے سے ہیں، اول صفات خیر اور دویم صفات شر، جیسا کہ ایمان مفصل میں آیا ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر دو قسم کی صفتوں کے لیے احکام بھی جداگانہ صادر ہوئے۔ چونکہ خیر سے مراد رحمت ہے، لہٰذا منبع خیر ہی کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، جس کی حصولی اور قربت کے بارے میں امر بالمعروف کے تحت حکم نافذ ہوا، اور شر سے مراد ظلمت ہے، لہٰذا منبع ظلمت کو شیطان الرجیم کہا گیا، اور شر سے وابستہ جملہ جور و ظلم، فحش و منکرات، لہو و لعب وغیرہ افعال مذمومہ ہے، جس سے دور رہنے اور بچنے کے لیے احکام نافذ ہے۔ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی تاکید کی گئی ہے، لہٰذا خیر کی صفات میں کریمی، غفاری، رحیمی وغیرہ ہے، اور شر کی صفات میں کبر و نخوت، جور و ظلم، قہر و ستم، غم و غصہ، حسد و کینہ، بغض و عناد وغیرہ ہے۔
اسی لیے خیر یعنی امر بالمعروف کی طرف رجوع ہونے اور اپنانے کا حکم ہے، اور شر یعنی تنہی عن الفحشاء والمنکر سے دور رہنے اور بچنے کی وعید ہے۔ اب چونکہ بشان مشبہ میں جملہ مخلوقات کی اصل ذات الہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہذا جمال خدا بشان ظہور اول الہ عبد عابد مخلوق ہے، اور بیک وقت وہی ذات الہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حامد محمود عابد معبود شاہد مشہود وغیرہ بھی ہے، کیونکہ اللہ مصدر ہے اور الہ اللہ سے ہے، یا یوں سمجھیں کہ الہ من اللہ۔ واضح ہونا چاہیے کہ چونکہ اللہ ذات منزہ ہے جو کہ باطن ہے، اور جمال خدا ذات محمد بشان مشبہ جمال خدا بھی باطن ہے، اور الہ کا ظاہر جملہ مخلوقات ہے، یا یوں سمجھے کہ اللہ کا ظاہر الہ اپنے باطن اللہ کا محتاج ہے، اور الہ کا ظاہر اپنے جملہ مخلوقات کے ساتھ اپنے باطن الہ کا محتاج ہے، اسی لیے اپنے باطن کا محکوم ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ باطن مشتاق ہے اپنے ظاہر کا، اسی لیے ذات اللہ محب ہے اپنے الہ یعنی جمال خدا کا۔ جمال خدا ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور الہ جمال خدا محبوب ہے اپنے محب اللہ کا، اور جمال خدا اللہ بھی بذات خود باطن ہے جملہ مخلوقات ظاہر کا، اسی لیے جملہ مخلوقات کے لیے معبود ٹھہرا جمال خدائے اول نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جمال خدائے اول یعنی نور پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشان ظہور اول کا معبود ہے۔ ذات اللہ بشان منزہ کا باطن ہے، اسی لیے ہر ظاہر اپنے باطن کا محکوم ہو کر عبادت کرتا ہے، اور ہر باطن اپنے ظاہر پر فریفتہ و شیدا ہے۔ اسی بابت میں بزرگان دین نے جس علم کے ذریعے وحدت الوجود کو ثابت کیا وہ میں ثبوت کے لیے پیش کر رہا ہوں، تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ پوری کائنات بے شک نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور اس کا ثبوت مندرجہ ذیل پیش کر رہا ہوں۔ یعنی بزرگان دین کی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا کہ کسی بھی چیز کے حروف کو گن کر چوگنا کرواؤ، اور حاصل ضرب میں 2 عدد اور ملا کر 5 سے ضرب کرو، پھر حاصل ضرب جو نکلے اسے 20 سے تقسیم کر دو، بعد تقسیم کے جو بچے اس کو 9 سے ضرب دے کر 2 عدد اسم اور جوڑ دو، اس طرح سے 92 عدد ہوگا، اور ہر چیز کے ذریعے یہ ثابت ہوتا رہے گا، کیونکہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدد بھی 92 ہوتے ہیں، لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ ہر شے کا وجود محمد کے نور سے ہے، جسے جمال خدا یعنی الہ کہا جاتا ہے، اور محمد نے فرمایا کہ الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک حضرت مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے جو نور خدا تھا، اور اسی سے کائنات کا وجود ہوا۔ بحوالہ فرائد السمتین، مسند احمد بن حنبل، مناقب ابن مازلی، کتاب الفردوس دیلمی وغیرہ۔ لہٰذا ذہن ملا کہ اگر جمال خدا محمد ہے تو جناب علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہم السلام بشن اہل بیت اتحاد اس جمال خدا کی روشن تفسیر ہے، لہٰذا بے شک مقصود کائنات ہے، اور موجود عالم میں اسی نور مبین کے ذرات برقی نے شامل ہو کر خلقت و ایجاد کی، اور اس طرح سے نور رسول اور نور علی اور نور اہل بیت اطہار علت موجود ہے۔ حضرت بیدم شاہ وارسی فرماتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی، لہٰذا اس کے ساتھ یہ بھی ذہن ملا کہ پنجتن پاک بھی مقصود کائنات ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، علی منی و انا من العلی، یعنی علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمام لوگ مختلف درختوں کی شاخیں ہیں، لیکن میں اور علی ایک ہی درخت سے ہے، اور فرمان مرسل اعظم ہے کہ میرے اول اور آخر سب محمد ہے،
اب آئیے اس حقیقت کے ثبوت میں سب سے پہلے لفظ خالق پر بزرگوں کے بنائے ہوئے اصولوں کے تحت پتہ لگائیے کہ لفظ خالق کا ہندسہ کیا بنتا ہے، جبکہ لفظ محمد کا دنیا جانتی ہے کہ 92 ہوتا ہے۔ لہٰذا لفظ خالق کو لے لیجئے جس میں کل 4 حروف ہے۔ خالق خ ا ل کا 4 حروف ہوتے ہیں۔ اب 4 میں 4 سے ضرب دیا تو 16 حاصل ضرب نکلا، اور حاصل ضرب 16 میں 2 عدد اور ملایا تو 18 کا عدد بنا۔ اب پھر 18 کو 5 سے ضرب دیا تو 90 حاصل ضرب نکلا۔ اب 90 حاصل ضرب کو 20 سے تقسیم کیا تو 20 چہارم 80 ہوا، اور باقی بچا 10۔ اب 10 میں 9 سے ضرب دیا تو حاصل ضرب 90 ہو گیا، اور پھر 90 میں 2 عدد اور جوڑ دیا تو 92 ہو گیا۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ خالق کا بھی ہندسہ 92 ہوتا ہے، کیونکہ خالق ہی کے نور پاک سے محمد کا نور پاک ہے، اور جب کہ محمد کے نور سے کائنات ہے تو پھر کائنات کی ہر شے سے 92 ہندسہ ثابت ہونا چاہیے۔ اس لیے آئیے کائنات میں سب سے پہلے لفظ مخلوق ہی کے بارے میں معلوم کر لے کہ اس کا ہندسہ کتنا نکلتا ہے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ مخلوق خالق کا غیر نہیں ہے۔ لفظ مخلوق میں 5 حرف ہوتے ہیں۔ مخلوق م خ ل کا 5 حروف ہوتے ہیں۔ اب 5 میں 4 سے ضرب دیا تو 20 حاصل ضرب نکلا، اور حاصل ضرب 20 میں 2 عدد اور ملایا تو 22 کا عدد بنا۔ اب پھر 22 کو 5 سے ضرب دیا تو 110 حاصل ضرب نکلا۔ اب 110 حاصل ضرب کو 20 سے تقسیم کیا تو باقی بچا 10۔ اب 10 میں 9 سے ضرب دیا تو حاصل ضرب 90 ہو گیا، اور پھر جب 90 میں 2 عدد اور جوڑ دیا تو 92 ہو گیا۔ لہٰذا ثابت ہو گیا کہ لفظ مخلوق کا بھی 92 ہوا۔ تو پتہ چلا کہ خالق کا 92 اور محمد کا بھی 92 اور مخلوق کا بھی 92 ہوا۔ اب آئیے مخلوق میں نام بنام کسی ایک شے پر اور پتہ لگا لے تاکہ یقین اور درست و پختہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک مشہور اور معروف شخصیت عالی جناب مولانا جمال حیدر صاحب کی ہے۔ لے لیجئے انہی کے نام کو لے کر بتائے ہوئے اصولوں کے تحت پتہ لگائیں۔ جمال حیدر ج م ا لا حیدر ایکول 8 حروف ہوئے، لہٰذا اسی اعتبار سے اب 8 میں 4 سے ضرب دیا تو 32 حاصل ضرب نکلا، اور حاصل ضرب 32 میں 2 عدد اور ملایا تو 34 کا عدد بنا۔ اب پھر 34 کو 5 سے ضرب دیا تو 170 حاصل ضرب نکلا۔ اب 170 حاصل ضرب کو 20 سے تقسیم کیا تو باقی بچا 10۔ اب 10 میں 9 سے ضرب دیا تو حاصل ضرب 90 ہو گیا، اور پھر جب 90 میں 2 عدد اور جوڑ دیا تو 92 ہو گیا۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ جمال حیدر کا بھی ہندسہ 92 ہوا۔ گویا خوب ثابت ہو گیا کہ ہر شے کی اصل ذات محمد اور اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے، اور ذات محمد بذات خود جمال خدا ہے۔ لہٰذا اذہان ملا کہ ذات محمد ہی الہ ہے، اور الہ ہی سے جملہ مخلوقات عالم وجود میں آئی، یعنی پتہ چلا کہ جو اللہ سے ہے وہ الہ ہے۔ اب ایک اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ جب الہ اللہ کا غیر نہیں اور الہ سے مخلوق کا وجود ہے تو پھر جملہ دھات، پتھر، شجر، حجر اور بت وغیرہ کی پرستش اور عبادت کرنے والے مشرک کیوں کہلائے اور ان کی عبادت کیوں شرک قرار پائی جاتی ہے؟ اس کا جواب بھی سمجھ لیں تاکہ یہ بات بھی بالکل صاف طور پر واضح ہو جائے۔ چونکہ خفی غیب میں بشان منزہہ جو ذات پاک ہے، اس باطن و وجود پاک کا نام ہے اللہ، جس کی نہ تو کوئی شکل ہے اور نہ صورت، اور بشان مشبہ جمال خدا ذات محمد ظاہر اول کا نام ہے الہ۔ اور جب جمال خدا کا وجود ہوا تو سوائے خدا اور جمال خدا کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ خداوند تعالیٰ کے باطن اللہ اور ظاہر اول الہ کا نہ کوئی مجسمہ تھا نہ کوئی شکل و صورت، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا باطن بھی جملہ صفتوں کے ساتھ شان منزہ کا مقام رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ظاہر اول الہ یعنی ذات محمد بھی جملہ صفتوں کے ساتھ بامسمى نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشان مشبہ کا مقام بھی شان منزہ سے ملحق تھا۔ نہ حالت بطون کی کوئی شکل و صورت، نہ حالت ظہور اول کی کوئی شکل و صورت،
मगर जब वही जमाल खुदा बशान इलाह जुमला मखलूक़ात की शक्ल व सूरत में मुशक्कल होकर मुशब्बह कुल्लिया की सूरत में ज़ाहिर व नुमाया हुआ, तो तमाम नामों और शक्लों और मुजस्समों के साथ जलवागर होकर अलग अलग मुख्तलिफ नामों और मुख्तलिफ शक्लों और सूरतों मई सिफ़ात के तहत मशहूर और मारूफ हुआ। लिहाजा अब जुमला मखलूक़ात अपने अपने नामों और शक्लों के इम्तियाज़ के खुदा के बातिन बशान मुनज़्ज़ह और खुदा का ज़ाहिर अव्वल जमाल खुदा बशान मुशब्बा इलाह का गैर हुआ। इसलिए अब इस गैरियत को मद्देनज़र रखते हुए किसी धातु, पत्थर, शजर, हज़र, बुत और सनम, इंसो जिन्न के वजूद की इबादत करना या परस्तिश करना या इबादत के लायक समझना फ़ैले मुशरिकाना का फ़ाइल मुशरिका कहलाएगा। इन्हीं वजूहात की बिना पर ऐसे अफ़ाल को शिर्क और फ़ैल के फ़ाइल को मुशरिका कहा गया है, वरना खुदा का बातिन ज़ाते अल्लाह और खुदा का ज़ाहिर बशान मुशब्बा ब अस्माए इलाह मुहम्मद दोनों मकाम पर एक ही कुव्वत व ताकत काम कर रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह मकाम बातिने गैबुल गैब बशान मुनज़्ज़ह बेनियाज बेपरवाह बेगरज अपनी सिफ़ात ख़ास अल्लाहुस समद के तहत है, और अल्लाह का दूसरा मकाम बशान मुशब्बा ज़ाहिर अव्वल ब अस्माए इलाह ज़ाते मुहम्मद अपनी शान बेमिसाल के तहत नियाजमंद परवाह वाले और गरजमंद है। वरना जुमला कायनात का वजूद अम्र नहीं का ज़ुहूर 6 मानी दारत। हाँ, इतना ज़रूरी है कि जमाल खुदा ज़ाहिर अव्वल बशान मुशब्बा ब अस्माए मुहम्मद किसी के बाप है और ना ही किसी के बेटे और नहीं किसी बशर या इंसान का नाम है, बल्कि ज़ाते मुहम्मद जमाल खुदा ज़ाहिर अव्वल भी है और कय्यूम है। मख्फी गैब में बशान मुनज़्ज़ह अल्लाह ताला की ज़ाते ख़ास में निहा था, और जब जब अल्लाह ने इरादा फरमाया कि मख्फी गैब से आलम ज़ुहूर में आश्कार हो, तो जमाल खुदा या नूर मुहम्मदी ज़ुहूर अव्वल की शक्ल में नमूदार होकर शान ज़ुहूरी वजूद में आश्कार हुआ और बाद में जुमला मखलूक़ात का वजूद हुआ। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि खुदा का ज़ाहिर अपने बातिन की इबादत करता है, नीज़ खुदा का ज़ाहिर अपने बातिन का मुहताज है, और खुदा का ज़ाहिर अपने बातिन से इस्तियानत का ख्वाहां है, और खुदा का ज़ाहिर अपने बातिन का नियाजमंद है। मिसाल के तौर पर यूं समझ लीजिए कि एक शख्स भूखा प्यासा है और दूसरे शख्स का बातिन इस भूखे प्यासे शख्स की हाजत को रफा करने के लिए उभारता है। लिहाजा दूसरा शख्स पहले शख्स को अपनी बातिनी कुव्वत व इस्तिताअत के तहत खाना खिलाता और पानी पिलाता है, तो अब वो शख्स जो अभी तक भूखा प्यासा था, खाना खाकर और पानी पीकर भूख प्यास की तकलीफ से नजात पाकर बुलंद आवाज पुकार उठता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तारीफ है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया, पिलाया और मुसलमान बनाया। लिहाजा इस मुकाम पर मैं अर्ज करूंगा कि बकर भूखा प्यासा था और ज़ैद ने बकर को खाना खिलाया और पानी पिलाकर भूख व प्यास की तकलीफ से निजात दिलाया, मगर खाना खाकर और पानी पीकर बकर ज़ैद के रूबरू ही अल्लाह ताला की तारीफ और शुक्रगुजारी में रतुल उल लिसान होता है। मगर ज़ैद बकर की इस हरकत पर ना तो बिगड़ता है और ना ही नाराज होता है कि ए बकर, खाना मैंने खिलाया और पानी मैंने पिलाया, मगर तू बजाय मेरी तारीफ करने के खुदा की तारीफ क्यों करता है? बरक्स इसके ज़ैद भी इन कलिमात को सुनकर खुश होता है। आखिर ऐसा क्यों? हो सकता है कोई साहब ये जवाब दे कि ज़ैद को खिलाने पिलाने की ताकत व इस्तिताअत खुदा ही ने अता फरमाई और खुदा की यही मर्जी थी कि ज़ैद बकर को खिलाए पिलाए। तो यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जब खुदा बेनियाज है, बशाने अल्लाह उस समद, कि फिर खुदा को क्या गरज की किसी की मदद करने की या किसी को तरगीब देने की या किसी को कुछ समझाने या किसी से अपनी रजा जुई का ख्वाहां हो? क्योंकि खुदा यानी मख्फे गैबुल गैब का नाम है। फिर ज़ाते अल्लाह की क्या तारीफ, जबकि इसी ज़ाते अल्लाह के सिफाती नाम रहीम, करीम, नासिर वगैरह भी है। तो इस तरह अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी क्यों नहीं की जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह रहीमिल्लज़ी या अल्हम्दुलिल्लाह करीमिल्लज़ी या अल्हम्दुलिल्लाह नासिरिल्लज़ी अतअमना व सगाना व जालना मिनल मुस्लिमीन। तर्जुमा, तारीफ है उस रहीम के लिए, या तारीफ है उस करीम के लिए, या तारीफ है उस नासिर के लिए जिसने हमें खिलाया, पिलाया और मुसलमान बनाया। क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि खाना खिलाना या पानी पिलाना या मदद करना रहीमी, करीमी या नासिरी सिफत ही की शान है।
اب آئیے میں بتلاؤں کہ الحمدللہ اطعمنا و سکانا و جعلنا من المسلمین کہنے میں کیا نکتہ عظیم ہے۔ چونکہ اللہ کی شان مشبہ یعنی کا ذاتی نام محمد ہے، مگر اس جمال خدا کا صفاتی نام بھی رحیم، کریم، ناصر وغیرہ ہے، اور یہی صفاتی نام ذات اللہ کا بھی ہے۔ اب چونکہ ظاہر اپنے باطن ہی کا محتاج ہے، لہٰذا باطن ہی کا شکر گزار بھی ہے، نہ کہ ظاہر کا، اور وہی شان باطنی، شان مشبہ ذات محمد بشکل الہ کا جلوہ زید و بکر دونوں میں پنہا اور موجود ہے۔ بس اس سے ثابت ہوا کہ ظاہر اپنے باطن ہی کا مشکور اور عبادت گزار ہے، اور یہی نکتہ عظیم ہے کہ حکم ہوتا ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو یکساں رکھو۔ اس لیے ظاہر باطن کا شکر گزار ہے اور عبادت گزار بھی، جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ خدا بندے سے دریافت فرمایا، تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اے بندہ خدا، فلاں بن فلاں بھوکا تھا، فلاں بن فلاں پیاسا تھا، فلاں بن فلاں مدد کا طلبگار تھا، مگر تو نے کھلانے پلانے اور مدد کرنے میں راہ فرار اختیار کیا۔ اگر اس وقت فلاں بن فلاں کو کھانا کھلایا یا پانی پلایا یا فلاں بن فلاں کی مدد کرتا تو وہ سب کھلانا پلانا یا مدد کرنا خود مجھ کو کھلانا پلانا اور مدد کرنا ہوتا۔ لہٰذا اس حدیث پاک کی روشنی میں ثابت ہوا کہ خالق مخلوق میں جلوہ گر ہے۔ اسی لیے ارشاد پاک ہے کہ نحنو اقرب من حبل الورید، ترجمہ جان لو کہ میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب تر ہوں، اور ارشاد رسول پاک ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، اور من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، جس نے اپنے نفس سوئم کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کا باطن ہی ظاہر کا اصل ہے، اسی لیے ہر ایک کا ظاہر اپنے باطن کی طرف جھکتا ہے۔ جس کا باطن خیر ہے اس کا ظاہر بھی خیر ہے، اور جس کا باطن شر ہے اس کا ظاہر بھی شر ہے، اور شر کی شکل میں نمودار ہو کر آشکارا ہوتا ہے۔ اب چونکہ خیر اور شر دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ سے ہیں، جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ والقدری خیری ہی و شرری ہی من اللہ تعالیٰ، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور دونوں صفت خداوندی جمال خدا کا ظاہر اول الہ میں خلق ہو کر بعد خیر اور شر کی تخلیق ظاہری الگ الگ ہوئیں، اور دونوں صفتوں کا معاملہ بھی الگ الگ قرار پایا۔ یعنی صفت خیر کا معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشان رحم للعالمین کے تحت، اور صفت شر کا شیطان الرجیم کے تحت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خیر اور شر کو خدا جدا مقاموں پر قائم کر کے اللہ تعالی خود بے نیاز ہے۔ چونکہ خیر افضل ہے اور شر مذموم، اسی لیے بنی آدم کو حکم نافذ ہوا کہ خیر کی جانب بڑھو اور مذموم سے دور رہو، یعنی خیر کی طلب میں مشغول ہو کر محبوبیت کے درجے پر فائز ہو جاؤ، اور شر کی طلب میں مشغول ہو کر مغضوب مت بنو۔ خیر و شر کی تشریح ذرا غور طلب ہے، جس کی یہاں گنجائش نہیں، بے خوف طوالت اختصار کے ساتھ رقم کر دیا۔ ویسے موضوع تو بڑا ہی نازک اور خطرناک ہے، اگر پھر کبھی وقت نے ساتھ دیا تو کسی اور موقع پر بالتفصیل پیش کروں گا۔ بہرکیف ہر پہلو سے ثابت ہوا کہ الہ اللہ کا غیر نہیں بلکہ ذات پاک باطن کا نام ہے اللہ تعالی، اور ذات پاک ظاہر اول کا نام ہے الہ، اور الہ کا ظاہر اول ہے ذات پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ رحمت للعالمین ہے، اور رحمت کا پسندیدہ دین دین اسلام بھی رحمت للعالمین ہے۔ اب واضح ہونا چاہیے کہ ذات پاک اللہ تعالیٰ بشان باطن بے نیاز، بے پرواہ، بے غرض ہے، مگر اسی کی شان مشبہ ظہور اول الہ محمد نیازمند، پرواہ والے اور غرض مند ہے، یعنی خدا کا باطن بے نیاز اور خدا کا ظاہر نیازمند، اور خدا کا باطن اپنے ظاہر رحمت پر شیدا اور فریفتہ ہے، اور خدا کا ظاہر اپنے باطن کا محکوم و غرض مند، عابد و محبوب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے ظاہر جمال خدا محمد یعنی خیر و برکت پر شیدا و فریفتہ اور محب ہو کر صلوات پڑھتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلوات پڑھتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر صلوات و سلام پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ ختم شد۔ معرفت الہ اور اللہ حاصل کر لینے کے بعد اب ضروری ہے کہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حقیقت کو بھی سمجھ لیں تاکہ اندھیرا دور ہو جائے۔ لہٰذا اب قارئین حضرات کلمہ طیب کی حقیقت ملاحظہ فرمائیں۔ از قلم شہزادہ تسکین وارسی الدرانی۔ صفحہ نمبر 30 کلمہ طیب کی حقیقت۔ رسول خدا سرور کونین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لیس المؤمنون یجتمعون فی المساجد ویقولون لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی مومن وہ نہیں ہے جو مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں اور زبانی طور پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اور اس کے اصل معنی سے ناواقف ہے۔ انہیں کیا خبر کہ کلمہ طیب میں اصل مقصد کیا ہے؟ ایسے لوگ لا الہ الا اللہ تو کہہ لیتے ہیں لیکن انہیں یہ علم نہیں کہ کلمے میں کس کی نفی ہے اور کس کا اثبات، یعنی نیست سے کیا مراد ہے اور ہست سے کیا۔ لہٰذا ایسے کلمہ گو حقیقت سے بے خبر ہے اور یہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے۔ ایسے کلمہ گو اصول محمدی میں کافر کہلاتے ہیں۔ اسی بات کو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے